अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद के बाद कमेटियां बना दी गई हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग से ताउन करेंगे और वो पंजाब में हमसे ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ हमने तहरीक मिलकर चलाई है। हम नून लीग के साथ ताल्लुक बरकरार रखना चाहते हैं। हम इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि वो इंतखाबात में हर वक्त जाने के लिए तैयार हैं। इंतखाबात के लिए वो माहौल दिया जाए जो ज़रूरी होता है। मुस्लिम लीग नून के साथ हमारे अब तक जो रिलेशन रहे हैं वो हम इलेक्शन से पहले भी और बाद में भी बरकरार रखना चाहते हैं। इंतखाबात में हम हर वक्त जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतखाबात के लिए वो माहौल दिया जाए जो इंतखाबात के लिए ज़रूरी होता है। मुस्लिम लीग के साथ हमारी जो रिलेशंस अब तक रहे हैं, जो तहरीक थी वो हमने मिलकर चलाई है, एक इत्तेहाद के जज्बे से चलाई है, वो हम बरकरार रखना चाहते हैं इलेक्शन में भी और इलेक्शन के बाद भी। तो उस हवाले से इत्तेफाक राय हो गया है, हम इंतखाबी एडजस्टमेंट करेंगे और हम एक दूसरे को बुनियादी इत्तेहादी के तौर पर एक दूसरे को कहलाने के मूड में हैं। जबकि मियां जावेद लतीफ़ ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के साथ ही है। आज पाकिस्तानी कौम की तरह इदारों में बैठे लोग भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आ जाए। इंतखाबात होते ही मुकाबले के लिए हैं। मुस्लिम लीग नून का हर सीट पर कहीं मकामी जमातों से और किसी सूबे में किसी नेशनल जमात से मुकाबला है, मगर हर सीट पे मुकाबला मुस्लिम लीग के साथ ही है। पाकिस्तानी कौम की तरह अदारों में बैठे लोग, वो लोग भी आज कह रहे हैं नवाज शरीफ जल्दी आ जा, तेनों अखियां उड़ी। सवाल यह है कि क्या नून लीग मियां जावेद लतीफ़ के इस बयान को जमात की तर्जुमानी करार देगी? क्या ये बयान इस इल्ज़ाम की तायद नहीं कर रहा जो दूसरी सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के हवाले से लगा रही हैं? क्या इस बयान के बाद ये कहना दुरुस्त होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग को ही मिल रही है? उधर रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी हर वक्त मुतालिबा करती रही है कि इलेक्शन कराएं। पीपी को की ये कोशिश रही है कि 8 फरवरी देर से ही सही लेकिन इलेक्शन कराए जाएं। लेकिन अगर इंतखाबात मुलतवी हुए तो गैर आईनी होगा, मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। नवाज शरीफ के पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए नून लीग अलायंस कर रही है। जो फलसफा पहले MQM का था वही नून लीग का। पीपल्स पार्टी हर वक्त ये मुतालबा करती है इलेक्शन कराओ। हमारी कोशिश है कि 8 फरवरी देर सही, 8 फरवरी भी सही। अगर मुलतवी हो गया तो फिर गैर आईनी कदम होगा और मुल्क के लिए वो अच्छा नहीं होगा। यादाश्त है आपकी इतनी कमजोर। ये अलायंस पहले नहीं बने, नवाज लीग को रास्ता नहीं है, इसलिए उसमें अलायंस में घुस गई है। और अब नवाज लीग भी एग्री हो गई कि जो MQM का स्लोगन है सिंध के खिलाफ, नवाज की सोच भी वही है। अब सवाल यह है कि इन अलायंस के बावजूद पीपल्स पार्टी मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने देगी? और क्या इत्तेहाद की बैसाखियों पर बनने वाली हुकूमत में हुक्मरान वो बड़े फैसले लेने में कामयाब होंगे जिनका ताल्लुक अवामी मसाइल और मईशत से है? जबकि माजी गवाह है कि इत्तेहाद से बनने वाली हुकूमत का इख्तिताम अच्छा नहीं था। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब मौजूद है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अवैस साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। नज़ीर लगारी साहब, ये जो मियां जावेद लतीफ़ साहब का जो बयान आपने भी सुना है, क्या उनको ये बयान देना चाहिए था? उसके कई मतलब निकलते हैं। एक तो यही है कि जनाब सब हमारी राहें देख रहे हैं। एक और भी है जो इससे ज़्यादा खतरनाक भी है उनके लिए, वो ये है कि हर सीट पर मुस्लिम लीग का मुकाबला मुस्लिम लीग से है। इतने इख्तलाफात और इतने झगड़े पैदा हो गए हैं कि एक एक सीट पर कई कई उम्मीदवार हैं। और ये हो चुका है पहले भी, जब ये 20 सीटों पर इलेक्शन हुए थे पिछले साल, और इन्होंने जाकर मुकाबला किया था तो वो आपस में एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे। बीच में जो PTI के नामजद उम्मीदवार थे वो जीत गए थे। मुस्लिम लीग का मुकाबला करती रही, वो PTI का मुकाबला नहीं कर रही थी। अब भी लगता ये है कि मुस्लिम लीग का मुकाबला करेगी, किसी और जमात का मुकाबला नहीं करेगी। लगारी साहब, क्या ये इसको समझा जाए, ये नून लीग का इसको बयान समझा जाए या उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं मियां जावेद लतीफ़? और आपको लगता है कि इस बयान के बाद वो जो इतने लोग कह रहे हैं, बाकी जमातें कह रही हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है और सिर्फ नून लीग को मिल रही है, उसको तक़वियत नहीं मिलती इससे? बिल्कुल ऐसा है, हर आदमी कह रहा है। और कौन से तजियाकार हैं जो ये नहीं कहते हैं कि जनाब
آج کی جو صورتحال ہے اس میں لاڈلا کون ہے؟ بعض لوگ سپر لاڈلا کہہ رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے اس کو لاڈلا پلس کہہ رہے ہیں. تو اس میں تو جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ تو یہی ہے. اور اس بیان نے تو سونے پہ سہاگا پھیر دیا ہے نا، بتا دیا ہے کہ جناب ہماری تو راہ سب دیکھ رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں آجا تینوں اکھیاں اڈیک دیاں. تو یہ تو اکھیاں جو ہیں وہ بہت زور سے اڈیک رہی ہیں نا. ایسا تو پاکستان کے لوگ، ایک بات طے ہے، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس بار بھی انجینئرڈ، مینوپولیٹڈ، ریگڈ الیکشن ہوئے تو اللہ معاف کرے، میں بہت برے حالات دیکھ رہا ہوں. ہمارے معاشی استحکام کے لیے بھی اور سیاسی استحکام کے لیے یہ نسخہ کارگر نہیں ہوگا کہ اگر کوئی سلیکٹڈ آ جاتا ہے تو سلیکٹڈ کبھی بھی پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا ہے. اس نے کبھی پاکستان کو فائدہ نہیں پہنچایا ہے. لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، لوگوں کو رائے دیا جائے، حق کے رائے دینے کا جو اختیار ہے یہ حق ہے، ان کو ضرور ملنا چاہیے کہ وہ جس کو چاہیں منتخب کریں. لوگوں کی رائے پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے، کیا نون لیگ کو اس بیان کی وضاحت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس بیان کو کافی استعمال کیا جائے گا ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے؟ اب وضاحت بھی ایک وضاحت ہی ہوگی، مطلب اب آپ کی فرمائش پر، آپ کے کہنے پر یا میری گزارش کرنے پر، یا احمد اویس صاحب اگر وہ بھی گزارش کریں کہ وضاحت کی جائے، وضاحت کا مطلب بھی یہی سمجھا جائے گا کہ جناب سہولت کاری ہو رہی ہے اور وہ سہولت کاری کے نتیجے میں سب کچھ کہہ دیا گیا ہے. اب اس کے بعد جو وضاحتیں آ رہی ہیں یہ بس وضاحتیں ہی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحیح. احمد اویس صاحب، یہ بیان آپ نے بھی سنا ہے، اس بیان سے آپ کو کیا سمجھ لگی ہے؟ شاعر اس بیان میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بڑی اچھی بات کی ہے، اور بات تو یہ ہے کہ آپ ملک کو سامنے نہیں رکھ رہے ہیں. ہماری پاکستانی قوم کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. پاکستان کی اکانومی جو تباہ ہوئی ہے تو بلو پاورٹی لائن جو پرسنٹیج ہے وہ کہاں 42.3% تھی، پھر وہ 45 ہو گئی، 50 پہ آ گئی، اب 55 سے بھی تجاوز کر چکی ہے. آپ اندازہ لگائیے جس ملک میں 12-13 کروڑ لوگ جو ہیں بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہوں، اور وہاں پہ نون لیگ کی لیڈرشپ کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ جیسے وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں. نہ تو پہلے 3 دفعہ وزیر اعظم بنے تو کبھی وہ الیکٹڈ تو وہ کہہ سکیں کہ جمہوریت کے ایک نام نہاد جمہوریت کے طریقے سے وہ آئے تو کہہ لیں کہ وہ الیکٹڈ تھے، لیکن کسی طور پہ وہ نمائندہ وزیر اعظم نہیں تھے. یہ میں ڈسٹنکشن کر رہا ہوں اور میں آپ کو اس کی وضاحت بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ نمائندہ وزیر اعظم ہوتے تو جس طرح میں نے بلو پاورٹی لائن کی پرسنٹیج بتائی ہے، یہ 2015 میں گئے تھے یو این او سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے، $9,500 پر ڈے پہ انہوں نے اپنے لیے ایک کمرہ وہاں پہ لیا تھا ہوٹل میں، اور 100 آدمی ساتھ لے گئے تھے. اور یہ نیشنل ایکسچیکر میں وہ 12-13 کروڑ لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ جو بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ اس کو کیا کہیں گے ایسے شخص کے متعلق؟ کیونکہ کیپٹلسٹ ذہن جو ہے، سرمایہ دارانہ ذہن جو ہے، یہ صرف اپنے بزنس کے ایکسپینشن کے لیے پولیٹیکل پاور ایکوائر کرتا ہے. اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ عوام کے ساتھ نہیں ہوتا. احمد اویس صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کی ہے ریاست کو بچانے کے لیے. یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس میں انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل لاس کیا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت کے 16 مہینے جو تھے، آپ نے دیکھا نہیں کہ جب وہ آئے تھے تو پاکستان کے پاس جو فورن ایکسچینج کے ریزرو تھے وہ $14 بلین تھے. یہ آن ریکارڈ ہے، اسٹیٹ بینک کو چیک کر لیجئے. اور جس وقت یہ حکومت ختم ہو رہی تھی تو وہ 1.2 بلین کے ریزرو باقی بچ گئے تھے. اور پھر انہوں نے کچھ قرضے مانگے، کچھ اور کیا کہ یہ کہیں بالکل ڈیفالٹ نہ کر جائیں ہم، اور وہ صورتحال بنی. یہ تو ان کا حال تھا. اکانومی تو ایسے تباہ ہو گئی، اور انفلیشن کا وہ حال ہو گیا کہ 48% پہ چلی گئی انفلیشن پاکستان کی. مہنگائی کا عالم کہاں سے کہاں چلا گیا.
تو ایسی صورتحال میں آپ کہیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کس وقت، سوائے اس کے کہ ملک غریب ہو گیا، یہ کک بیکس لے لے کے جو انہوں نے ایورس فیلڈ اور باقی جا کے جائیدادیں باہر بنا لی، یہ دو بھائی امیر ہو گئے. یہ پاکستان کی سیاست ہے اور یہ نون لیگ ہے. لیکن احمد اویس صاحب، اگر باتیں جو آپ بتا رہے ہیں، اس کے باوجود مسلم لیگ نون کو اتنا یقین کیسے ہے کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نواز شریف بنیں گے، اور اس مرتبہ ووٹ جتنا پڑے گا وہ نواز شریف کو پڑے گا؟ پنجاب میں گورنمنٹ ان کی ہوگی، بلوچستان میں گورنمنٹ ان کی ہوگی، اور کے پی میں انہوں نے اتحاد کر لیا ہوا ہے، تو ان کو اتنا یقین کہاں سے آ گیا؟ پھر تباہ ہو گیا ہے ملک اسی وجہ سے کہ آپ نے جب آئین کی پاسداری نہیں کی، رول آف لا کے کانسیپٹ کو آپ نے بدل دیا طاقت کے کانسیپٹ سے. رول آف لا از بینگ سبسٹیٹیوٹڈ بائی رول آف اتھارٹی. جب ڈسپوٹزم کو آپ یہاں پہ لے آئیں گے تو پھر نہ آئین رہے گا نہ رول آف لا رہے گا، اور وہ ہو رہا ہے یہاں پر. یہ سچ بہت بڑا نقصان پاکستان کے لیے ہم مول لے رہے ہیں جو حالات بن رہے ہیں. اور نواز شریف تو ہمیشہ یہی کام کرتے آئے ہیں. آئی جی آئی بنی تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ان کا کیا رول تھا. وہ جنیجو کی حکومت کو فائر کیا گیا تو اس وقت ان کا کیا رول تھا. جب 93 کے اندر ان کو پریزیڈنٹ اسحاق خان صاحب نے ان کی حکومت کو فائر کیا، ان کو ہٹایا گیا تو چارج آف کرپشن تھا، وہ سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا اس کو. پھر اس کے بعد یہ 97 میں دوبارہ آئے تو پرویز مشرف صاحب آ گئے، ان سے کمپرومائز کر کے اپنے ایسٹ بچانے کے لیے ملک چھوڑ کے 10 سال کے لیے باہر چلے گئے. اور وہاں جا کے جو آپ نے دیکھا کہ، اور پھر اس کے بعد جو وہاں کیا جو انہوں نے اتنی وہاں پہ پراپرٹی بنائی ہے، یہ پراپرٹی آپ اگر دیکھیں کوئی اور آدمی ہوتا تو فوراً ڈپارٹمنٹ کہتے کہ جناب اپنے انکم ٹیکس ریٹرن دکھاؤ. اب 1980 سے لے کے 1990 تک کے ان کی انکم ٹیکس ریٹرن تو دیکھیں کبھی. 4,000 5,000 8,000 10,000 پہ اینول ریٹرن ہے ان کی. یہ اتنی بڑی پراپرٹی کے مالک کہاں سے بن گئے؟ یہ صورتحال ہے. اب اللہ کا قہر اس ہماری قوم کے اوپر نہیں آئے گا تو کیا آئے گا کہ ایک ایسا کرپٹ آدمی جو کانوکٹ بھی تھا، جو ایکسکانڈر بھی تھا، اس کو کس طریقے سے ضمانت دی گئی انپریسیڈنٹڈ طریقے سے، اور کیسا بری کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ جی وہ اپنی جائیداد جو ہے وہ ان کا ثبوت ہی نہیں مل سکا کہ وہ یہ ان کی جائیداد ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اب ان کو چاہیے کہ پاکستان میں اب یہاں پہ جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے یہ بڑا کام کیا کہ ان کو بری کر دیا اور کہا کہ یہ بالکل انوسینٹ ہے، ایک ریڈ کارپٹ بچھا دیں اور ریڈ کارپٹ کے اوپر ایک کرسی رکھیں اور اس کے اوپر میاں نواز شریف کو بٹھائیں اور اس کے اوپر ایک کرپشن کے بادشاہ کا تاج جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پہ پہنا دیں. اب یہ کام باقی رہ گیا. لغاری صاحب سر یہ بتائیے گا، یہ جو بہت بڑے بڑے الزامات لگا دیے گئے ہیں، اب ان الزامات میں کتنی حقیقت ہے اس پر ہم بات کریں گے. فی الحال ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. لغاری صاحب، احمد اویس صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ وہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اور تحریک انصاف کی جانب سے بھی کہ کوئی آؤٹ آف ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر معمولی طور پر کسی کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور لاڈلے کی بات کی جا رہی ہے، سلیکٹڈ کی بات کی جا رہی ہے، تو ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ایسے ٹیکس لیے جا رہے ہیں اور آنے والے الیکشنز پہ اس کا کیا اثر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، آپ بھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ چوتھی بار وزیر اعظم بن رہے ہیں. ہمیں وہ طریقہ کار سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہمیں وہ راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دیکھیں، سپریم کورٹ نے انہیں نااہل قرار دیا، پھر یہ اپیل میں گئے، اپیل میں ریویو میں گئے، ریویو میں یہ نااہل قرار دیے گئے. اس ریویو کو اور اس فیصلے کو سپریم کورٹ بھی تبدیل نہیں کر سکتی. اس فیصلے کو پاکستان میں کوئی طاقت، نہ پریزیڈنٹ کا آفس، نہ پرائم منسٹر کا آفس، نہ سروسز میں سے کسی کا آفس، کوئی بھی آفس اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. میں پھر عرض کرتا ہوں، سپریم جوڈیشل کونسل بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. جو فیصلہ ہو چکا ہے یہ کیسے آئے گا؟ یہ تاحیات نااہل ہو چکے ہیں. جو تاحیات نااہل ہو چکے ہیں وہ کیسے آئیں گے الیکشن میں؟ کیسے چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے؟ کس طرح سے یہ منصب سجایا جائے گا؟ کون اس کو ممکن بنائے گا؟ ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیا کیا جائے گا؟ یعنی آئین کو ایبروگیٹ کیا جائے گا،
آئین کو روندا جائے گا، ان کے لیے راستہ نکالا جائے گا. کون کرے گا؟ اچھا چلیں یہی راستہ اختیار، اور کوئی راستہ نہیں ہوگا، یہی راستہ ہوگا کہ جی آئین کو ہی روندا جائے گا. تو کون روندے گا؟ سپریم کورٹ، ایگزیکٹو انسٹیٹیوشن، کوئی ادارہ، کوئی محکمہ، کوئی وزارت قانون، یا کوئی اور کون ہوگا جو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اور اس فیصلے پر ہونے والے ریویو کو جو کر چکے ہیں کہ یہ تاحیات نااہل ہیں، اس کو کون نکالے گا؟ کوئی تو ہوگا جو بتائیں گے ہمیں جناب کہ یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. یہ کہتے تھے نا کہ جی ہم نے وہ قانون ہی ختم کر دیا ہے اور اس کی شرط لگا دی ہے کہ اگر کوئی نااہل ہوتا ہے تو 5 سال کے لیے ہوگا، اور 5 سال تو ان کے پورے ہو گئے. 5 سال پورے ہو گئے، 10 سال پورے ہو گئے، میں اس سے غرض نہیں ہے. سپریم کورٹ تاحیات نااہل کہہ چکی ہے. اب سپریم کورٹ سے کی جانے والی تاحیات نااہلی کو کون ختم کرے گا، یہ ہمیں طریقہ بتا دیا جائے. پھر اس کے بعد جو ہے بنا دیں. اب یہ چوتھی بار کیا، پھر 5ویں بار بنائیں، پھر 6ٹھی بار بنائیں، پھر 7ویں بار بنائیں، پھر 10ویں بار بنائیں. اللہ انہیں بڑی زندگی دے. مسلم لیگ نون کا تو سر یہ موقف ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز جعلی کیسز تھے، اور آپ نے دیکھا کہ 100-150 پیشیوں کے بعد بھی وہ 3-4 پیشیوں میں ہی وہ بری ہو گئے ان کیسز میں. اور عزیزہ کا آپ ریفرنس ہے اس میں بھی وہ بڑے چانسز ہیں. جی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، جعلی ہے فیصلہ، اصلی ہے. سپریم کورٹ بھی اب اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ریویو ختم کر چکی ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جاتے ہیں کسی بھی معاملے پر اپیل میں جاتے ہیں، پھر اپیل آپ کی منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں میری اپیل نہیں منظور ہوتی ہے تو میں ریویو میں جاؤں گا، اور اگر ریویو بھی ریجیکٹ کر دیا جائے تو پھر کوئی اور طاقت نہیں ہے پاکستان میں. سپریم کورٹ بھی نہیں ہے، ایگزیکٹو بھی نہیں ہے، پارلیمنٹ بھی نہیں ہے. پارلیمنٹ ایک صورت میں کر سکتی ہے کہ 2/3 اکثریت سے ایک ایسا قانون بنائے جس کے تحت اس قانون کو ختم کر دیا جائے، سزا کو ختم کر دیا جائے. اگر کوئی ممکن ہو، کوئی راستہ ہو تو پارلیمنٹ کے پاس ایک ہے، لیکن پارلیمنٹ تو موجود ہے ہی نہیں نا. ان کو اچھا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو واپس آئے ہیں وہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہیں، وہ صرف الیکشن کیمپین چلانے کے لیے نہیں آئے. اور جب واپس آنے کی بات ہو رہی تھی تو تب کہا جا رہا تھا کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے. تو لوگوں کا یہی خیال تھا کہ وہ گرفتار ہونے بھی نہیں آ رہے، وہ تو اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ریلیف ان کو مل چکا ہے، آگے وہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہے ہیں. ہمیں وہ فارمولہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ میری جہالت ہے، میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کو، اور سپریم کورٹ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، سپریم کورٹ خود بھی کہہ دے کہ یہ غلط تھا، تب بھی وہ انفورس ہو چکا ہے نا. سپریم کورٹ کا فل بینچ آ جائے، تمام 15 16 17 جج صاحبان سپریم کورٹ کے قابل احترام. میرے لیے ایک جج کا میرے دل میں بہت احترام ہے. جی تمام جج صاحبان بیٹھ جائیں، تب بھی مسترد کی گئی ریویو کو واپس پلٹا نہیں جا سکتا ہے. کیسے لائیں گے میدان میں، الیکشن کیسے لڑیں گے، کیا طریقہ کار ہوگا، ہمیں سمجھا دیا جائے، ہم چپ کر جائیں گے. احمد اویس صاحب، آپ تو وکیل ہیں، آپ تو کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہوتے ہیں. کوئی راستہ نکلتا ہے، کوئی ریلیف کا راستہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کچھ نکلتا ہے راستہ؟ قانون اور آئین کو سامنے رکھیں تو کوئی راستہ ان کو الیکشن لڑنے کا نہیں نکلتا. لیکن جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے پچھلے یوں سمجھ لیجئے کہ 1.5-2 سال سے، اور جو جس کو انتہا پہ پہنچا دیا 2023 کے اندر، اس کو سامنے رکھیں تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے آئین کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے. قانون کی بالادستی کے نظام کو طاقت کی بالادستی کے نظام سے بدل دیا گیا ہے، اور بدلا بھی جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں وہ کوئی بھی طریقے سے اس کو آ کے انسٹال کریں اور نہ عدالت کچھ کر سکے، اور جس کو سر پہ تاج پہنا دیا، جیسے میں نے آپ سے کہا
جی اور وہ اس ملک کا رہی صحیح کسر کو پورا کر دے. قانونی اور آئینی اعتبار سے کوئی راستہ نہیں ہے ان کو الیکشن لڑنے کا اور دوبارہ پرائم منسٹر بننے کا. یہ تو مستند بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا احمد اویس صاحب یہ بتائیے گا، پہلے کیا مشکلات کم تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ اب انٹرا پارٹی الیکشن جس طرح سے کروائے گئے ہیں اور اس کو چیلنج بھی کر دیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن تک جو ہے بلے کا نشان تحریک انصاف کے پاس ہوگا؟ اور بلے کے نشان کے بغیر اگر تحریک انصاف الیکشنز میں جاتی ہے تو پھر ان کو کیا حاصل ہوگا اس سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے الیکشن ہوئے ہیں، کوئی غلط الیکشن نہیں ہوئے ہیں. اچھا اس وقت فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں پارٹی آپ کے خیال میں؟ بالکل فری اینڈ فیئر اگر نہیں ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کے آپ دیکھیے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے جو اس کے کارکنان ہیں وہ لاکھوں میں کروڑوں میں ہے. کسی ایک نے اعتراض کیا ہے سوائے اس کے کہ ایک ایسے آدمی نے کہ جو مستقل اس کے ساتھ مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے، اس کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور آج کہہ رہا ہے وہ کہ جی میں تو بلے کو بچانے کے لیے الیکشن کو کالعدم کروانا چاہ رہا ہوں. وہ اکبر بابر صاحب، آپ اندازہ لگائیے اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے چاہ رہے تھے کہ یہ پشاور میں جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ بار بار کہتے تھے کہاں ہو رہا ہے. یہ ایک بڑی گیدرنگ ہوتی، سارے وہاں اکٹھے ہوئے ہوتے اور یہ آتے اپنے ساتھ پولیس اور اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو ساتھ لے کر، اور وہاں پہ دھانس دھاندلی کی جاتی، لاٹھی چارج ہوتا، آدھے لوگ گرفتار ہو جاتے، آدھے زخمی ہو جاتے، اور کہا جاتا کہ الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو سکے، لہذا بلے کا نشان نہیں مل سکتا. یہ ان کا پلان تھا، وہ فیل ہو گیا. اب تکلیف ہو رہی ہے تو وہ اکبر بابر صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جی میں تو بلے کو بچانے کے لیے آیا ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہاں پر، کیا تماشا لگایا جا رہا ہے کہ جو شخص مستقل پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی مخالفت کر رہا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ مستقل برسر پیکار ہے، لڑ رہا ہے ان کے ساتھ، ہر محاذ کے اوپر ان کی مخالفت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو الیکشن لڑنے کے لیے، چیئرمین کا الیکشن لڑنے کے لیے آ رہا تھا اور مجھے روکا گیا. بھائی تم نے اپنے نامینیشن پیپر کسی کو دکھا دیے ہوتے کہ یہ میرے نامینیشن پیپر ہیں، یہ نہیں لے رہے ہیں یہ اس کو. باقاعدہ الیکشن کا سارا پروسیس ہوا ہے، نامینیشن پیپر آئے ہیں. میں آپ کو آئی ایم مائی سیلف وٹنس، کیونکہ چیئرمین جن کو نامینیٹ کیا گیا تھا ان کے نامینیشن پیپر کے پرپوزل کے اوپر میرے سائن ہیں، میں نے سائن کیے ہیں اس کے اوپر، جی گور علی صاحب کے. ٹھیک ہے جی. تو یہ صورتحال جو ہے، یہ اتنی خطرناک صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، اس کا یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، دے آر پلئنگ وتھ فائر، ٹھیک ہے، آگ سے کھیل رہے ہیں. لغاری صاحب اتنے نقصان خطرناک ہوں گے پاکستان کے اوپر. لغاری صاحب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ حامد خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جیسے باقی جماعتوں میں انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں بالکل ویسے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ تحریک انصاف کے جتنے بھی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں وہ ان کے بارے میں ہمیشہ سوال کھڑے ہوئے ہیں. جسٹس وجیہ الدین نے الیکشن کروائے، انہوں نے سوال کھڑے کیے، خود انہوں نے ہی سوال کھڑے تھے، رپورٹ بھی بنائی تھی. اپنا تسنیم نورانی صاحب نے الیکشن کروائے، انہوں نے بھی اس پر اعتراض کیے اور انہوں نے بھی اس پر ان کو مشکوک قرار دیا. اچھا، حالیہ الیکشن کے بارے میں انٹرا پارٹی الیکشن تھے، ہمیں اب تک معلوم نہیں ہے کہ ان الیکشنز کا جو مرکزی چیئرمین کا انتخاب ہو رہا تھا، جو مرکزی عہدیداروں کا انتخاب ہو رہا تھا، اور پھر مختلف صوبوں کے عہدیداروں کا انتخاب ہو رہا تھا، تو ان انتخابات کے بارے میں الیکٹورل کالج کیا تھا؟ ایک چیز ہوتی ہے الیکٹورل کالج، کیا صوبوں کا اور مرکز کا ایک ہی تھا؟ اور کیا انتخابی فہرست مرکز اور صوبے کے لیے ایک ہی تھی؟ کیا پنجاب کی انتخابی فہرست پر خیبر پختونخوا کے صدر کو نامزد کیا جا سکتا تھا یا منتخب کیا جا سکتا تھا؟ یہ سارے بلا مقابلہ ہوئے، لیکن ہمارے سامنے کوئی فہرست نہیں تھی اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ٹوٹل ووٹ دینے کے اہل لوگوں کی تعداد کتنی ہے. کم از کم میرے علم میں نہیں تھا. اور اچھا، میں ایک جرنلسٹ کے طور پر یہ سوال کرتا ہوں، اور بالکل ایسے ہی جیسے حامد خان صاحب نے کہا اور اسی طرح سے اور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ دیگر پارٹیوں میں بھی
جو ہے وہ اس طرح کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، اور انتخابات پر حامد خان صاحب بھی معترض رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے کبھی اختلافات نہیں رہے، ان کے بھی ایک زمانے میں اختلافات رہے ہیں. جی ان تمام چیزوں سے قطع نظر پاکستان میں جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا اصل مقصد، پارٹیاں ایک طرف یہ کوشش کرتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی خاص کاشتکاری نہ ہو جائے، جی اور جہاں کاشتکاری کرنے کیا ہوتی ہے وہ پوری پارٹیاں ہی ان کے حوالے ہوتی ہیں جو مینیج کرنا چاہتے ہیں. لغاری صاحب یہ بتائیے گا تحریک انصاف بلہ بچا پائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ ان کے لیے میدان کوئی اچھی جگہ پر نہیں ہوگا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت آسانی سے ساری چیزیں، انہوں نے ایک فاؤل کیا ہے، اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں، اور انہیں خود بھی اس کا احساس ہونا چاہیے جی کہ 9 مئی ان کے لیے بہت ہی سنجیدہ معاملہ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. اور 9 مئی نے ان کے لیے بڑے مسائل کھڑا کیے. 9 مئی سے پہلے بھی بڑی چیزیں خراب ہوئی ہیں، غلط ہوئی ہیں. قومی اسمبلی سے ان بلاک چلے جانا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی عمل نہیں تھا. اپنی طاقتور صوبائی حکومت توڑ دینا، یہ سیاسی عمل نہیں تھا. ان نے اپنے راستے میں خود بھی مسائل کھڑے کیے. آپ کو پاکستان میں رہنا ہے نا، پاکستان میں سیاست کرنی ہے، اسی گراؤنڈ میں سیاست کرنی ہے، انہی حالات میں سیاست کرنی ہے، اور اسی میں سے اپنا راستہ نکالنا ہے. اپنے راستے اگر خود ہی بند کر دیں گے چاروں طرف سے تو پھر آپ تنہا رہ جائیں گے نا. اور ٹھیک ہے جی، یہ صورتحال ہے. بہت شکریہ آپ کا. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، احمد اویس صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. پچھلے 70 سال سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا نازک دور چل رہا ہے. حکومت جانے والی ہو تب ملک نازک دور سے گزر رہا ہوتا ہے، حکومت آنے والی ہو تب ملک نازک دور سے گزر رہا ہوتا ہے. نگران حکومت میں بھی یہ نازک دور ہی چل رہا ہوتا ہے. آخر یہ ملک کب تک نازک دور سے گزرے گا اور عوام کی مشکلات کب حل ہوں گی؟ ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سینئر سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ پاکستان کی سیاست آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرے گی. آپ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے سینئر سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے. جاوید ہاشمی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہاشمی صاحب، ملک میں جمہوریت کی باتیں تو بڑے عرصے سے ہم سنتے آئے ہیں. یہ بتائیے، کیا جو سیاسی جماعتیں، اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، کیا ان کے اندر بھی جمہوریت ہے؟ دیکھیے، جو سیاسی جماعتیں ہیں، صاف ظاہر ہے کہ وہ اقتدار حاصل کر کے ملک میں جمہوریت قائم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اسی کے سائے میں اپنا کام جاری رکھتے ہیں. جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اندر جمہوریت ہے، وہ اب آپ نے ڈائریکٹ سوال کر دیا ہے تو میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا. میں ساری جماعتوں کو جانتا ہوں، ساری زندگی گزر گئی، کبھی ایک جماعت میں تھا لیکن تمام پارٹیوں کے اندر کے معاملات کو جانتا ہوں. ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت دینی پڑتی ہے سیاسی رہنماؤں کو، جی یہ وہ دیتے نہیں ہیں. خود جمہوریت جس میں ان کو پاور آئے، اس کے لیے وہ پوری اپنے آپ کو دو پہ لگا دیتے ہیں. تو میں تمام جماعتوں کو جانتا ہوں. جی کچھ نے اپنے طریقے سے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جمہوریت نام کی پاکستان میں کہیں اور جگہ ہو تو ہو، جی سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت کا ہونا تو ناممکنات میں سے ہے. اچھا ہاشمی صاحب، الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، 2.5 مہینے بعد الیکشنز ہیں 8 فروری کو، اور ان الیکشن سے پہلے ہی متنازع بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ جو انتخابات متنازع ہوتے ہیں تو آنے والی حکومت کیسے ڈیلیور کرے گی؟ دیکھیں، اگر وہ متنازع ہو گئے، اور جتنے الیکشن یہاں ہوئے ہیں پاکستان میں سارے کے سارے متنازع رہے ہیں، تو پھر
اسی کی وجہ سے تو یہاں پہ جمہوریت کا وجود جو ہے اس کا وجود ہی مفقود ہو چکا ہوا ہے. لیکن کیونکہ پاکستان کے لوگ جب بنایا گیا تھا پاکستان ووٹ کے ذریعے بنا تھا تو وہ جب جمہوریت کی جد و جہد کہی جائے تو وہ کوشش کرتے ہیں پاکستان کے عوام نے اور ان کے سیاسی لیڈروں نے بھی جانوں کی قربانی دی ہے جد و جہد کرتے ہوئے. جیلوں میں گئے ہیں, جلا وطن ہوئے ہیں, کئی جو لاکھوں ہیروز ہیں, بے نام ہیرو, گمنام ہیرو, جی انہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں. یہ وہ جد و جہد کرتے رہتے ہیں اور سامنے آپ دیکھیں وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, ان کے پاس بندوق بھی ہوتی ہے, تیر بھی ہوتا ہے, تلوار بھی ہوتا ہے, تفنگ بھی ہوتا ہے. پاکستانیوں نے 70 سال سے جمہوریت کے مطالبے سے انہوں نے دستبردار نہیں کیا. وہ ان سے طاقت میں آ چھین لیتے ہیں, جن کو اپنے لیڈروں کو بھی بناتے ہیں وہ بنتے ہی ڈکٹیٹر کا رخ وہ بن جاتے ہیں. تو اس لیے یہ عجیب و غریب قسم کی ایک بات ہے جی کہ پاکستان کے عوام نے 75 سال سے جمہوریت کے لیے کوئی ایک لمحہ نہیں آیا کہ انہوں نے کمپرومائز کیا ہو. اچھا ہاشمی صاحب, مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور لگ بھی یہی رہا ہے ان کی باتوں سے کہ جیسے وہ آنے والی حکومت ان کی آنے والی حکومت ہے. ان کے رہنما یہ دعویٰ کرتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ اتحاد کی سیاست کر رہے ہیں, مختلف جماعتوں سے سیاسی اتحاد کر رہے ہیں, ایم کیو ایم سے کر رہے ہیں, جے یو ایف اے سے کر رہے ہیں, الیکٹیبل ساتھ ملا رہے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں نون لیگ جو کہ اتنی بڑی جماعت ہونے کا دعوے دار ہے, اس کو اس اتحاد کی سیاست کرنی چاہیے؟ دیکھیں اتحاد کی تو کرنی چاہیے کیونکہ یہاں سیاسی جماعتیں جتنی بھی بڑی ہوں لیکن عملی طور پر ان کا وجود کوئی اہمیت نہیں اپنی بنا سکا. پھر ان کی لیڈرشپ بھی جو ہے وہ بہت بڑے کردار کا مظاہرہ نہیں کر سکے. تو اب جب انتخاب سامنے ہیں تو یہ ایک صف بندی شروع ہوتی ہے اور صف شکن بھی آ جاتے ہیں, صف بندی کرنے والے بھی آ جاتے ہیں. جی تو اس میں جہاں تک مسلم لیگ نون کے بارے میں اب بات کی آپ نے, مسلم لیگ نون واقعتاً باقیوں کی نسبت اس کی جد و جہد کافی ہے, قیادت کی بھی جد و جہد کم نہیں ہے, لیکن جتنی چاہیے یہ اس کے تو بڑے طور بھی اس کے قریب جی تر بھی نہیں ہے. تو اس لیے جد و جہد کرنی چاہیے. اقتدار کی خواہش رکھنا, اقتدار کو لے لینا, حکومتیں حاصل کر لینا, یہ جو ہے یہ سارا کا سارا سیاسی جمہوری قوتوں کا یہ اچھا یہ منظر بتائیے, مقصود ہے. نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کے آخری دفعہ بن جائے. اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے. پوری دنیا کی اندر کئی جگہ پہ وزیر اعظم 6 دفعہ بھی بنے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ کتنے دفعہ بننے کی ہے, بات یہ ہے کہ وہ اس ملک کو کیا دے سکتے ہیں. وہ بدقسمتی یہ ہے کہ انتشار اور اختلاف کے اندر وہ ان کو وزارت عمرہ کے سنگھاسن پہ بٹھا بھی دیا جائے, وہ جو اس سے جو انتشار جمع ہوگا پھر اس کے بعد اور طرف معاملات چلے جائیں گے. تو بلاول بھی تو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, میں تو کہتا ہوں حق ہے ان کا. یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ کچھ بلاول بننا چاہتے ہیں. عمران خان کو ابھی
कहें कि बनना है, तो उसने कहा ठीक है, जितनी जिस शर्त भी देते हो तो दे दो। ये पहले भी मेरे सामने था, उन्होंने वही तरीका अख्तियार किया। सबके सब तैयार बैठे हैं। ठीक है सर, ये बताइए आप किसे वजीर आज़म देखना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ जिसको अक्सरियत कबूल करे, मेरा तो वही वजीर आज़म होगा। मैं कोई, वैसे मैं मुस्लिम लीग नून के अंदर हूँ, मैं तो कहूँगा कि इक़्तिदार हमें मिले और नवाज शरीफ भी वजीर आज़म हो, लेकिन आया पूरी कौम इस पर मुतफिक है? मैं समझता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ के लोगों को वो एक अजीब सूरत हाल में पड़ गए हैं। उनकी अक्सरियत आज जो है इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की ख़्वाह हैं। वो वोट भी वज़ारत उज़्मा के लिए इमरान खान को देंगे, लेकिन आया इमरान खान वज़ीर बन सकता है? तो उसके ऊपर मेरा तो बिग क्वेश्चन मार्क है। ये ऐसे हालात में वज़ीर आज़म बनाना या बनना। हाशमी साहब, आखिर में एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि किस जमात का टिकट कामयाबी की जमानत है आइंदा इलेक्शंस में आपके ख्याल में? अभी देखें, इलेक्शन जो है कामयाबी एक टिकट लेने से और वहाँ किसी पार्टी का इस तरीके से कामयाबी नहीं होती, इस तरीके से नहीं है। इसको टिकट के साथ साथ उस आदमी जो मौजूद बैठा है विसिनिटी में, उसकी अपनी हैसियत क्या है, लोगों के साथ डीलिंग क्या है, बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे तो फिर वो टिकट कामयाब किसी जगह पे JUI की भी हो जाएगी, किसी जगह पे वो टिकट जमात इस्लामी भी की भी कामयाबी ले आएगी, MQM की भी ले आएगी, पाप वहाँ बलूचिस्तान पार्टियों के वो भी आखिर उनके लोग जीत के सारे आ रहे हैं ना। तो ये आपका सवाल जो है थोड़ा सा इसके अंदर ये इररिलेवेंस है इसमें। ठीक है, किसी जमात का वो कहते थे ना कि खंबे को भी वोट पड़ता है, तो इस दफा खंबे को वोट तो नहीं पड़ेगा? खंबों को बहुत दफा पड़े हैं और खंबे बने भी हैं। असम्बलियों में तो सारे जो जाके बैठे होते हैं वो अक्सर खंबे होते हैं मुझ समेत। हमें कोई बनवा के भेजता है, कोई हमें वहाँ से अपना काम लेना चाहता है, तो खंबों की असम्बली इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मखदूम जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए।